दाऊद ये सब कुछ हरगिज न बताता, लेकिन 4 डबल पैगों ने उसे होशो हवास छीन लिए थे। लिहाजा वो ये बातें बुलंद आवाज में करता रहा। ये बातें उस बूढ़े ने भी सुनी जो गुज़श्ता 10 बरसों से किसी अनजाने जरिए से मिलने वाली तनख्वाह पर गुजारा कर रहा था। इस तनख्वाह के इव्ज वो हर हफ्ते एक टेलीफोन करता और दूसरी तरफ से किसी की आवाज सुने बगैर वो तमाम दिलचस्प बातें बता देता जो उसे गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान मालूम होती। इन 10 बरसों में तनख्वाह देने वाले ने उसे कभी फोन नहीं किया था, लेकिन सिर्फ 2 रोज कबल उसने उससे राब्ता कायम किया था और कहा था कि उन्हें एक औरत और एक नौजवान की तलाश है। मुमकिन है उनकी कहानी उसके लिए दिलचस्प साबित न हो, रफीक हुसैन ने सोचा, लेकिन मैं बता ही दूं, मुमकिन है तुक्का लग जाए और बोनस भी मिल जाए। यही सोचकर वो बाहर से निकला और उसने खुसूसी टेलीफोन नंबर मिलाए। 1 घंटे बाद अजरा दाऊद के घर जाने के लिए तैयारी कर रही थी और दाऊद को यकीन था आज की रात बहारों में गुजरेगी। वो अजरा को सामान समेटता हुआ देखकर हवा खाने के लिए बाहर आ गया और बाहर उसकी मुलाकात उस शख्स से हुई जिसकी आवाज मध्यम मगर लहजा इंतहाई दुरुस्त था। क्या तुम ही हवाबाज दाऊद हो? बुरे सूट में मलबूस उस शख्स ने पूछा। दाऊद ने तेजी से उस शख्स की जिसामत और कुव्वत का अंदाजा लगा लिया। वो बहुत मामूली शख्स था। उसके सूट की कीमत भी 1500 रुपए से ज्यादा न थी और सूट भी पुराना नीज शिकन आलू था। बाल खुश्क थे और उनमें खून की अंधेरे के बावजूद नजर आ रही थी। वो यकीनन ना तो तैयारे के हवाबाज को किराए पर लेने के काबिल था और ना ही उसकी पिछली नस्लों में किसी ने तैयारे में सफर किया था। क्यों, क्या बात है? मेरा नाम बहराम है, बुरे सूट वाले ने भी उखड़ लहजे में कहा, और मैं गुज़श्ता हफ्ते की फ्लाइट का जिक्र सुनने के लिए आया हूँ। कैसी फ्लाइट? दाऊद चौंक पड़ा। वही जिसमें एक औरत ने एक इंसान बरदार पिंजरे समेत सफर किया था। बहराम ने दांतों पर दांत जमाने से कबल कहा, इसका जिक्र तुमसे किसने किया? सवालात मैं करूंगा दाऊद। बहराम ने हाथ उठाकर कहा, तुम सिर्फ जवाब दोगे, इस मौजू पर मैं बात करना ही नहीं चाहता। दाऊद ने भी हाथ उठाकर कहा। साथ ही उसने इधर उधर देखा कि कहीं उन पर किसी की नजर तो नहीं पड़ गई। बात यह है कि हसीना ने उसे असल मुआवजे के अलावा दुगना बोनस भी दिया था ताकि वो इस सफर के बारे में अपना मुंह बंद रख सके। अगरचे मुंह खोलने से वो रकम दाऊद से छिन जाती, लेकिन दाऊद का ये भरम टूट जाता कि वो नाकाबिले एतमाद हवाबाज है और इस तरह उसका कारोबार बुरी तरह मुतासिर होता। मुझे अफसोस है दाऊद, लेकिन तुम्हें इस वक्त इसी मौजू पर बात करनी पड़ेगी। बहराम ने सरसराते हुए लहजे में जवाब दिया, और जरा खुलकर। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? दाऊद ने आवाज धीमी रखने की कोशिश की थी, मगर नशे की वजह से उसकी आवाज काबू में ना रही। नहीं, मैं धमकियां देने से हमेशा गुरेज करता हूँ। बहराम ने तकरीबन सरगोशी वाले अंदाज में जवाब दिया। वैसे मैं तुम्हें ये बताने की कोशिश नहीं करूंगा कि अगर मैं चाहूँ तो सुबह होने से कबल तुम्हारा हवाबाजी का लाइसेंस छिन जाएगा, और न ही मैं जिजरा पिताऊ से शहर जर्द के लिए तुम्हारी रेगुलर फ्लाइट्स की बात करूंगा जिनमें बड़े बड़े थैले होते हैं। मैं इन बातों में दिलचस्पी नहीं लिया करता दाऊद। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारे मुसाफिर कौन थे? तुमने उन्हें कहाँ उतारा? तुम्हें अदायगी किसने की? और क्या उन्होंने तुमसे कोई बात भी की? दाऊद नशे में था और इस कैफियत में बहुत से बुज़दिल भी बहादुर बन जाते हैं। फिर दाऊद तो गुंडागर्दी के हर पहलू से अच्छी तरह वाकिफ था। अगरचे जिजरा पिताऊ से शहर जर्द की फ्लाइट्स का सुनकर वो कदरे परेशान हो गया था, लेकिन फिर भी वो अड़ा रहा। तुम सवाल पूछो, वो मुस्कुराकर बोला, और पूछते रहो, मैं तो चला, जैसी तुम्हारी मर्जी। बहराम ने कंधे उचकाकर कहा, लेकिन अगर यही जवाब दे देते तो ज्यादा बेहतर होता। दाऊद ये भूल गया कि अजरा करीब ही खड़ी है। बहराम ने उसे पकड़ना चाहा, मगर वो तेजी से आगे बढ़ने लगा। ताहम फिर अचानक ही एक नहीफो नजार बूढ़ा जिसका वजन बमुश्किल 70-80 पौंड था उसकी राह में हायल हो गया। उसने बूढ़े को थप्पड़ मारने की कोशिश की, मगर उसका हाथ उठा का उठा ही रह गया और फिर नीचे गिर गया। लेकिन उसका निशाना बूढ़ा नहीं बना, बल्कि हाथ एक बांस में इस तरह घुस गया जैसे कोई चाकू हो। दाऊद ने बमुश्किल खुद को गिरने से बचाया, क्योंकि गिरने की सूरत में उसका हाथ झटके की वजह से टूट भी सकता था। वो हाथ 2 शाखा बांस से निकालने के लिए जिदोजहद करने लगा। अब ये आपसे बात कर सकता है शहनशाह मुअज्जम, ओशान ने अपने मखसूस अंदाज में कहा। अब बताओ कि वो कौन थे, कहाँ गए, कब गए और किस तरह गए? बहराम ने उसके करीब आकर पूछा। पहले मेरा हाथ आजाद कराओ, दाऊद घबरा कर बोला, क्योंकि बांस के नोकीले टुकड़े गोश्त में चुभने बल्कि घुसने लगे थे। ठीक, ओशान ने सर हिलाकर कहा, हम तुम्हारा हाथ आजाद कर देंगे और तुम्हारी पसंद के मुताबिक इसे तुम्हारी बाईं जेब में रख देंगे या कार की डिक्की में, और अगर शहनशाह मुअज्जम पसंद फरमाए तो तुम्हारे हाथ को बजरिया पार्सल तुम्हारे घर के पते पर भी अरसाल किया जा सकता है। लेकिन पहले खुद पसंद कर लो कि हाथ आजाद करा के कहाँ रखवाओगे। मैं पहले बात करना चाहता हूँ, दाऊद घबरा कर बोला।
اسے یقین ہو گیا تھا کہ بوڑھا اپنے کہے پر عمل کر سکتا ہے، لیکن وعدہ کرو کہ اس بوڑھے کو مجھ سے دور رکھو گے۔ وہ بہرام کی طرف دیکھ کر بولا، زبان کھولو داؤد۔ بہرام نے سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ 5 منٹ بعد اوشان اور بہرام ایک تیز رفتار کار میں قریبی ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو رہے تھے، جہاں صرف ہیلی کاپٹر رکھے جاتے تھے، اور انہیں 40 میل دور پہاڑوں کے پار ایک فوجی ہوائی اڈے پر لے گیا، جہاں ایک مال بردار فوجی جہاز ان کا منتظر تھا۔ وہ جو ہی طیارے میں بیٹھے، طیارہ رن وے پر دوڑنے لگا۔ شیلا نے ابھی لنچ ہی کیا تھا کہ اسے متلی ہونے لگی، پھر گوشت کے کچے ٹکڑے اچھل اچھل کر منہ سے باہر گرنے لگے۔ وہ دیوانہ وار کہہ لگانے لگی۔ اسے یقین ہو گیا کہ وہ ماں بننے والی ہے، نئی نسل کا پہلا بچہ۔ وہ جھوم کر بولی، شہزاد اپنا کام مکمل کر چکا ہے، میں بھی اس سے اکتا چکی ہوں، اب اسے نجات حاصل کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس کیفیت میں وہ ٹائیگر کو ہضم بھی کر سکے گی یا نہیں۔ شہزاد تم کہاں ہو؟ وہ ٹائیگر کی سمت جا رہی تھی، لیکن اس مرتبہ اس کی چال بہت مختلف تھی۔ وہ محتاط انداز میں قدم اٹھا رہی تھی تاکہ بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچ سکے۔ ٹائیگر نے تختوں پر شیلا کے پیروں سے ہونے والی لرزش محسوس کر لی تھی اور یہ اندازہ لگا لیا کہ وہ باہر آ رہی ہے۔ ساتھ ہی اس نے یہ بھی محسوس کر لیا کہ شیلا کی رفتار معمول کے برعکس سست ہے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ سنبھل کر چل رہی ہو، شاید وہ میرا شکار کرنے آ رہی ہے۔ اس نے سوچا، شیر اسی طرح دبے قدموں شکار کی طرف بڑھتے ہیں۔ ٹائیگر ریلنگ کی منڈیر پر چڑھ کر کھیتوں میں اتر گیا۔ یہاں اب گنے کے پودے جنم لینے لگے تھے، ان کے ارد گرد جھاڑیاں تھیں اور آگے بلند درخت تھے جہاں ٹائیگر پناہ لے سکتا تھا۔ وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھا، اس نے درختوں کے جھنڈ کو عبور کیا اور پھر کھیت کے کنارے پر پہنچ کر انتظار کرنے لگا۔ اس کی سانس اتنی ہی باغ دوڑ میں پھولنے لگی تھی، اسے اپنی حالت پر افسوس ہونے لگا۔ اسے اوشان کا دیا ہوا پہلا سبق یاد آنے لگا، بنیادی اہمیت عمل تنفس پر قابو کو حاصل ہے میرے بچے۔ سانس کی اعصاب تک رسائی انسانی اعصاب کو پرسکون بناتی ہے، اور صرف پرسکون آدمی ہی بے خوف ہوتا ہے۔ اپنا ذہن خالی کر کے تمام خیالات کو نکال پھینکو تو تمہیں صرف اپنا مشن یاد رہے گا اور ذہن خوف و خدشات میں نہیں الجھے گا۔ ٹائیگر نے لمبی لمبی سانسیں لیں، لیکن اس کے اعصاب پرسکون نہیں ہو سکے۔ کیوں؟ اس نے اپنے آپ سے سوال کیا اور پھر خود ہی اسے جواب مل گیا، مجھے عمل تنفس پر قابو نہیں رہا۔ اسی لمحے اسے شیلا کی آواز سنائی دی، وہ اسے بلا رہی تھی، تم کہاں ہو میری جان؟ آؤ دیکھو میں تمہارے لیے کتنی بے چین ہوں۔ اسے ایسا لگا جیسے شیلا اپنے پالتو کتے کو پچکار کر بلا رہی ہو۔ اگر کوئی اور وقت ہوتا تو شاید وہ کہا لگا کر ہنس پڑتا، لیکن اس وقت وہ ایسا کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ وہ آواز سنتے ہی اس پر جھپٹ سکتی تھی، اور ابھی تک ٹائیگر کو یہ یقین نہیں تھا کہ وہ شیلا جیسی حیوانی طاقت رکھنے والی عورت سے مقابلے کے قابل ہے۔ وہ اس وقت بھی اسے زخمی کر چکی تھی جب سناجو کا فن ٹائیگر کے ساتھ تھا، اور اب تو وہ نہ صرف کمزور بلکہ فن سے بھی محروم ہو چکا تھا۔ ٹائیگر نے جھاڑیوں میں سے جھانک کر دیکھا، شیلا اب پورچ میں تھی، اس کے دونوں ہاتھ سامنے کی طرف پھیلے ہوئے تھے، اس کی انگلیاں پنجوں کی طرح اکڑی تھیں اور اس کا چہرہ آگے کو اس طرح بڑھا ہوا تھا جیسے وہ کچھ سونگنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس نے گردن دائیں بائیں گھمائی، وہ ہوا سونگ رہی تھی، پھر مانی وہ اسی سمت میں بڑھنے لگی جس سمت سے اسے ٹائیگر کی مہک آ رہی تھی۔ اب اس کی حلق سے غسیلی غراہٹیں نکل رہی تھی۔ وہ اس وقت ایسی شیرنی لگ رہی تھی جو شکار کو محض غراہٹوں سے نیم جان کر دینا چاہتی ہو۔ پورچ سے نکلی، اس کے ہاتھ اب پہلوؤں میں تھے۔ تم فرار نہیں ہو سکتے، وہ زور سے چلائی اور اتنی تیزی سے چلنے لگی جیسے کسی ہموار سڑک پر دوڑ رہی ہو۔ ٹائیگر نیچے جھک گیا، وہ فی الوقت اس کی نظر میں نہیں آنا چاہتا تھا۔ پھر وہ جھکے جھکے مکان کی طرف دوڑنے لگا۔ اس کے اپنے جسم کے دائیں حصے پر خنک ہوا کی سرسراہٹ محسوس کی، اور پھر اسے یہ احساس ہو گیا کہ اب ہوا کا رخ بدل گیا ہے اور شیلا اس کی بو نہیں سونگھ سکے گی۔ کچن کے باہر اسٹور میں اسے جنریٹر چلانے کے لیے رکھے ہوئے تیل کے 2 پیپے نظر آ گئے۔ اس نے ایک ایک ہاتھ میں ایک ایک پیپا اٹھا لیا۔ اب وہ تیزی سے کھیت میں واپس جانا چاہتا تھا، تاہم پیپوں کے وزن نے اس کی رفتار سست رکھی اور جلد ہی اس کے بازو میں درد ہونے لگا۔ شیلا اب بھی اسے پکار رہی تھی، اس کی آواز میں بتدریج غیر انسانی انداز شامل ہو رہا تھا۔ وہ اس جگہ رکی جہاں ٹائیگر کچھ دیر کے لیے چھپا رہا تھا۔ اس نے وہاں ادھر ادھر منہ کر کے سونگا اور پھر دور سے بولی، تم نے یہ کیوں سمجھ لیا کہ تمہارا کام مکمل ہو چکا ہے شہزاد؟ پھر وہ تیزی سے اس پگ ڈنڈی کی طرف بڑھ گئی جس سے ٹائیگر پہلے گزر چکا تھا۔ ادھر ادھر چھپنے کا کوئی فائدہ نہیں، کتنے شرم کی بات ہے کہ تم اپنے بچے کی ماں سے چھپ رہے ہو۔ اس وقت ٹائیگر اس راستے پر تیل چھڑک رہا تھا جس سے گزر کر وہ آیا تھا۔ اس نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ اس کا سر اوپر نہ اٹھے۔ ایک پیپا اس کے ہاتھ میں تھا اور دوسرے کو وہ خشک گھاس اور جھاڑیوں پر خالی کر رہا تھا۔ 1.5 پیپا جلد ہی خالی ہو گیا، اور جب شیلا کھیت کے دوسرے حصے میں پہنچی تو وہ دونوں پیپے خالی کر چکا تھا۔ تیل پورچ کی باڑ تک پھیلا ہوا تھا۔ کام مکمل ہوتے ہی ٹائیگر کو پوری طرح یقین ہو گیا کہ وہ بہت بدتر حالت میں ہے۔ اس کی سانس بھی پھول چکی تھی
اور جسم بھی ذرا سی مشقت کے بعد پسینے میں تر ہو چکا تھا۔ پیٹ کے عضلات پر پیپے اٹھانے کے بعد اب کھنچاؤ محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے پیپے ایک طرف ڈال کر خود کو یکجا کرنے کی کوششیں کی۔ وہ جانتا تھا کہ شیلا سے دو ہاتھ کرنے کا مطلب محض شکست ہوتی، تاہم وہ شیلا کا قصہ تمام کرنا چاہتا تھا اور اس کے لیے قوت کے علاوہ اور کسی چیز کی ضرورت تھی۔ اس نے شیلا کو اس جگہ سے اٹھتے دیکھا جہاں وہ اس کی بو سونگھ رہی تھی۔ پھر مان شیلا نے باڑ کی طرف دیکھا اور وہ جنونی انداز میں جاڑیوں کو پھلانگتی ہوئی ٹائیگر کی طرف لپکنے لگی، مگر اس سے قبل کہ وہ وہاں پہنچتی، ٹائیگر بھاگ کر کھیتوں کے وسط میں پہنچ گیا اور وہاں سے ہی اس نے شیلا کو للکارا، او گندی بلی، تو کہاں ہے؟ سامنے آ۔ شیلا اس کی طرف پلٹی اور اپنی جگہ پر کھڑی رہ کر غرانے لگی۔ پھر مانی اس کے چہرے پر خوفناک مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس مسکراہٹ میں نہ تو خوشی کا تاثر تھا اور نہ ہی لطف لینے کا انداز، اس میں صرف طمانینت تھی، ایسی جیسے شیلا اپنے شکار کو تلاش کر لینے کے بعد مطمئن ہو، یا ایسی طمانینت جو میز پر کھانا سلیقے سے رکھا ہوا دیکھ کر محسوس ہوتی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کی کمر خم تھی اور ہاتھ نیچے جھول رہے تھے۔ وہ حملہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار تھی۔ میرا خیال تھا کہ تم اس بار مجھے زیادہ باغ دوڑ پر مجبور کرو گے شہزاد، لیکن تم تو جلد ہی سامنے آ گئے۔ اس نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ ہاں، مگر گرمی بہت ہے اور میں اس گرمی میں آنکھ مچولی نہیں کھیلتا۔ ٹائیگر نے بھی اسی کے لہجے میں جواب دیا۔ کیوں، کیا اپنے بچے کی ماں کے ساتھ بھی رہنے میں گرمی کی فکر کرو گے شہزاد؟ وہ مزید ایک دو قدم آگے بڑھنے کے بعد بولی۔ اس بار شیلا کا یہ جملہ کسی تیر کی طرح ٹائیگر کے سینے میں پیوست ہو گیا اور اس چبن نے برسوں کی اس محرومی کو پھر زندہ کر دیا کہ اس کا کبھی اپنا گھر نہیں ہوگا، وہ کبھی باپ نہیں کہلائے گا۔ کیا مطلب؟ وہ تھوک نگل کر بولا۔ میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں شہزاد۔ وہ مسکراتی رہی۔ اب وہ محض 20-22 گز دور تھی۔ تم اسی مقصد کے لیے تو یہاں لائے گئے تھے احمق۔ مگر کیوں؟ ٹائیگر نے سر جھٹک کر پوچھا۔ وہ اگرچہ جذباتی ہو رہا تھا مگر اس نے شیلا کی طرف سے آنکھیں کھلی رکھی تھیں۔ اس لیے کہ میں کمزور انسانوں کو جنم دینا نہیں چاہتی تھی، میں ایک ایسی نوع انسانی کی تخلیق کرنا چاہتی تھی۔ میرا یہ خواب ضرور پورا ہوگا اور ایک روز میرا بیٹا اس دنیا پر حکمرانی کرے گا۔ شیلا نے یہی غلطی کی۔ اس نے میرا بیٹا کہہ کر ٹائیگر کو حقیقت کی دنیا میں واپس دھکیل دیا۔ اس کے ذہن میں یہ سنتے ہی پہلا خیال یہ آیا کہ درندوں کا حکمراں اس کا بیٹا نہیں ہوگا، اور اگر شیلا نے کسی بچے کو جنم دیا تو وہ آدھا انسان اور آدھا درندہ ہوگا اور معصوم انسانوں کو ختم کر دے گا۔ دنیا پر درندگی کا راج ہو جائے گا اور جب نسل انسانی تباہ ہو جائے گی تو دنیا پر صرف اور صرف درندے راج کریں گے۔ ٹائیگر کو بھی باپ بننے کی آرزو تھی مگر کسی درندہ صفت بچے کا باپ نہیں۔ اسے شاید پہلی مرتبہ شیلا سے شدید نفرت کا احساس ہوا۔ اسے متلی ہونے لگی۔ شیلا نے اس کو مرد ہوتے ہوئے بھی غلام بنا رکھا تھا۔ وہ اسے کسی بیل سے زیادہ اہمیت نہیں دیتی تھی۔ وہ غصے سے تلملا گیا۔ تمہارا بیٹا دنیا پر راج نہیں کر سکے گا شیلا فنبرگ، اس نے غرا کر کہا۔ اگر وہ پیدا بھی ہوا تو درختوں کے نیچے سوئے گا اور قصاب کی دکان کے باہر پڑی ہوئی ہڈیاں کھا کھا کر گزارا کرے گا۔ پھر اگر اس پر کسی کی نظر پڑ گئی تو اسے چڑیا گھر لے جایا جائے گا۔ تم بھی اس کے ساتھ ہی ہوگی شیلا۔ شیلا غصے سے کانپنے لگی۔ میں شاید تمہیں زندہ رکھتی شہزاد، لیکن تم ابھی تک کچھ نہیں سمجھ سکے اور نہ ہی سمجھنا چاہتے ہو۔ سنو، میں انسانوں کی نسل سے قطعی الگ ایک نئی نسل ہوں، نئی مخلوق ہوں اور اب اس نئی مخلوق کی تخلیق کروں گی۔ تم محض جنونیوں کی نسل سے تعلق رکھتی ہو، ٹائیگر نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ وہ صرف 10 گز دور تھی۔ ٹائیگر کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھیں۔ شیلا کے دونوں ہاتھ اب کانوں کے پاس تھے اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کسی درندے کے نوکیلے پنجوں کی طرح مڑی ہوئی تھی۔ اس کا سر ایک طرف جھکا ہوا تھا، سفید دانت چمک رہے تھے اور منہ بھیانک انداز میں کھلا ہوا تھا جسے رال ٹپک رہی تھی۔ پھر وہ بجلی کی طرح اچھلی۔ اس کی رفتار نے خود ٹائیگر کو ایک لمحے کے لیے خوف زدہ کر دیا اور وہ رد عمل کے طور پر صرف دائیں طرف گر کر ہی خود کو بچا سکا۔ اس نے گرتے ہی کئی کلابازیاں کھائیں اور پھر تقریباً دوڑتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ شیلا اپنی ہی جوک میں جاڑیوں کے اندر گھس گئی۔ اس کے حلق سے ایک وحشیانہ غراہٹ نکلی مگر لمحہ بھر ہی میں وہ سنبھل کر ایک بار پھر ٹائیگر کی طرف لپکی۔ ٹائیگر کو اس مرتبہ بھی اندازہ ہو گیا کہ وہ پرانا ٹائیگر نہیں بلکہ پرانا شہزاد ہے۔ وہ 50% بھی فٹ نہیں تھا۔ شیلا درندہ تھی، 100% فٹ تھی، جبکہ وہ ایک عام سا انسان تھا، لیکن نہیں۔ ٹائیگر نے دل ہی دل میں سوچا۔ اس کی نظریں اب بھی شیلا پر جمی ہوئی تھیں۔ مجھے شیلا پر برتری حاصل ہے۔ وہ درندہ ہے، میں انسان ہوں۔ میں اس ذہانت کا حامل ہوں جس کے باعث انسان نے کائنات تسخیر کر لی ہے، جس نے ان درندوں کو بھی پنجروں میں بند کر رکھا ہے۔ وہ بدستور پیچھے ہٹتا رہا اور پھر کھیت کے کنارے پہنچ گیا۔ وہ شیلا کی اگلی زکن کے لیے خود کو تیار کر چکا تھا۔
اس نے شیلا پر سے نظریں ہٹائے بغیر جیب میں ہاتھ ڈال کر ماچس کی ڈبیاں نکال لی۔ اب اسے شیلا کے حملے کا انتظار تھا۔ شیلا اس بار دھوکہ دے کر لپکی۔ وہ پہلے دائیں طرف اور پھر بائیں طرف جھکی، چند قدم دوڑی اور اس کے بعد اچھل کر ٹائیگر پر آنے لگی۔ ٹائیگر کو پل بھر کے لیے ایسا لگا جیسے شیلا کے لمبے لمبے ناخن اس کے شانے کا گوشت ادھیڑ کر لے جائیں گے۔ ایسا ہی ہوا اور اسے شانے سے خون بہنے کا احساس ہونے لگا، ساتھ ہی وہ جھک گیا۔ جو ہی شیلا اس کے سر پر پہنچی وہ کھڑا ہو گیا۔ اس کا سر شیلا کے پیٹ میں لگا۔ آہ کی کربناک آواز کھیتوں میں گونجی اور فضا میں تحلیل ہوتی چلی گئی، لیکن ٹائیگر جھنجھلا کر رہ گیا۔ اس کی یہ ضرب کسی کی کمر کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر سکتی تھی، مگر شیلا صرف چلائی تھی۔ وہ زمین پر گری اور ایک بار تڑپ کر اٹھ گئی۔ وہ بہت پھرتی سے ایک بار پھر ٹائیگر کی طرف پلٹ پڑی۔ اس کی سفید چمکدار جلد اب مٹی سے لتھڑی ہوئی تھی۔ وہ ایسا جانور لگ رہی تھی جو گھاس اور مٹی میں لوٹتا رہتا ہے۔ اس سے قبل کہ وہ ٹائیگر پر کوئی نیا حملہ کرتی، ٹائیگر نے ماچس کی تیلی جلا کر اس کی طرف پھینک دی۔ تیلی شیلا کے عقب میں تیل کی لکیر پر گری اور فوراً ہی گھاس نے آگ پکڑ لی۔ خشک گھاس اور تنکے جلنے اور چٹکنے لگے۔ آگ کی یہ لکیر ان دونوں کی طرف پھیلنے لگی۔ شیلا کے چہرے پر پہلی مرتبہ خوف کے آثار نمایاں ہوئے۔ اس کی آنکھیں نارمل سائز سے بڑھ گئیں اور اس بار مسکرانے کی باری ٹائیگر کی تھی۔ اس کا اندازہ درست نکلا۔ اس نے اس بنا پر تیل کا چھڑکاؤ کیا تھا کہ انسانوں کے سوا ہر جانور آگ سے ڈرتا ہے، صرف انسان ہی آگ کو غلام بنا سکا ہے۔ یہ احساس اسے اسی وقت ہو گیا تھا جب شیلا نے اس سے سگریٹ چھینے تھے اور اسے چولہا جلانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ شیلا اپنے عقب میں ننھے ننھے شعلوں سے گھبرا کر اچھلی اور ایک طرف ہو گئی۔ اب وہ پھنس چکی تھی۔ اس کے 3 طرف آگ تھی اور سامنے ٹائیگر۔ بچنے کا طریقہ صرف یہی تھا کہ ٹائیگر کو راہ سے ہٹایا جائے۔ شیلا نے آگ سے بچنے کے لیے ٹائیگر پر حملہ کر دیا۔ ٹائیگر نے اس بار ہٹنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ وہ گھٹنوں کے بل جھک گیا۔ شیلا اس کی پیٹھ پر سے ہوتی ہوئی ایک طرف جا گری، مگر ٹائیگر منصوبے کے دوسرے حصے پر شیلا کی پھرتی کے باعث عمل نہیں کر سکا۔ وہ اسے آگ میں جھونک دینا چاہتا تھا، مگر شیلا نے فوراً ہی خود کو سنبھال کر اس کی پنڈلی پکڑ لی اور وہ جھٹکے کی وجہ سے گر پڑا۔ یہی لمحہ شیلا کے لیے اہم تھا۔ وہ اس کی پیٹھ پر سوار تھی اور اب ناخنوں سے اس کی گردن ادھیڑنا چاہتی تھی۔ ٹائیگر نے اپنے اعصاب پر قابو رکھا۔ اسے علم تھا کہ گھبراہٹ سارے کیے کرائے پر پانی پھیر سکتی ہے۔ اسے علم تھا کہ اب اسے کیا کرنا ہے، لہٰذا وہ شیلا کے ناخنوں کی چبھن سے بے نیاز ہو کر گھٹنوں اور ہاتھوں کے بل چلنے لگا۔ اس کی حالت تو خراب ہوتی رہی، مگر اسے یقین کامل تھا کہ وہ اس عفریت سے نجات حاصل کر سکے گا۔ وہ آگ کے دائرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ جو ہی وہ دائرے کے قریب پہنچا، شیلا اس کی پیٹھ سے کود کر دور ہو گئی۔ اس کی آنکھیں نفرت سے چمک رہی تھی اور وہ محض 10-11 فٹ کے فاصلے پر ٹائیگر کو گھور رہی تھی۔ یہ آگ یوں ہی نہیں جلتی رہے گی، شیلا نے غرا کر کہا۔ آگ کے بجھتے ہی میں تمہیں کھا جاؤں گی۔ تم مجھ سے بچ کر فرار نہیں ہو سکتے۔ فوراً کسی نتیجے پر پہنچ جانا اچھا نہیں ہوتا۔ ٹائیگر نے اپنی بے ترتیب سانسوں کو ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ تم جیسی گندی بلیاں بہرحال فوراً ہی کسی نتیجے پر پہنچنے کی غلیظ عادت میں مبتلا ہوتی ہیں۔ سنو، اب میں تم پر حملہ کروں گا شیلا فنبرگ۔ ٹائیگر شیلا کے 3 حملوں کا سامنا کر چکا تھا، لہٰذا اب اسے اچھی طرح احساس تھا کہ ان حملوں کی نوعیت ایک جیسی ہوتی ہے۔ وہ ہاتھ اٹھا کر سر جھکا کر اس طرح حملہ کرتی تھی کہ اس کا پیٹ حملے کے لیے بہترین ہدف ثابت ہوتا تھا اور ٹائیگر اس کی اسی کمزوری سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ وہ شعلوں کی پناہ سے نکل کر شیلا کے گرد چکر لگانے لگا، حتیٰ کہ ٹائیگر کے عقب میں آگ نہ رہی اور شیلا کو بھی یہ دھوکہ ہو گیا کہ وہ اب اگر ٹائیگر پر حملہ کرے گی تو جھونک میں گرنے کی صورت میں شعلے سامنے نہیں ہوں گے۔ وہ اپنے خاص انداز میں حملہ ور ہوئی۔ اسی لمحے ٹائیگر نے خود کو زمین پر گرا کر دونوں پیر اوپر اٹھا دیے۔ شیلا خود کو نہ روک سکی۔ اس کا پیٹ ان پیروں پر آیا تو ٹائیگر نے آنکھیں بند کر کے اسے اچھال دیا۔ وہ خاصی اونچی اچھلی، لیکن پھر اس نے فضا ہی میں کلابازی کھائی اور اپنے پیروں پر زمین پر کھڑی ہونے کے لیے نیچے آنے لگی۔ تاہم اس کا اندازہ غلط ثابت ہوا۔ وہ کٹے ہوئے گنے کے ڈھیر پر گری اور ایک بانس تیر کی طرح اس کے پیٹ میں گھس گیا۔ ٹائیگر اپنی جگہ لیٹے لیٹے یہ منظر دیکھتا رہا۔ شیلا کا جسم اب بانس میں تھا اور وہ پھسل رہی تھی۔ بانس اس کی پیٹھ سے نمودار ہوا۔ اس کا اوپری حصہ خون آلود تھا، اس پر گوشت کے ٹکڑے جمے ہوئے تھے۔ وہ مر رہی تھی۔ اس نے حیرت سے ٹائیگر کی طرف دیکھا۔ یہ ویسے ہی تاثرات تھے جیسے کسی درندے کے چہرے پر اس وقت ہوتے ہیں جب اسے اپنی موت کا یقین نہ ہو، لیکن موت کو اپنے سامنے دیکھ لے۔ اس کی آنکھیں بجھ رہی تھی۔ ٹائیگر ایک طویل سانس لے کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے قدم آہستہ آہستہ شیلا کی طرف اٹھ رہے تھے۔ مان شیلا نے ایک ہاتھ اٹھا کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ اس کے قریب پہنچ گیا۔ کیا حال ہے ٹائیگرس؟ ٹائیگر نے مسکرا کر پوچھا۔ سنو، میں تمہیں راز کی ایک بات بتانا چاہتی ہوں، شیلا نے بمشکل کہا۔ ٹائیگر اس کے قریب پہنچ کر جھکتا گیا تاکہ راز کی بات سن سکے۔ اسی لمحے شیلا نے اس کی گردن بمبوڑنے کے لیے گردن گھمائی، لیکن اب موت اس کو چھا بیٹھی تھی۔
ٹائگر نے فوراً خود کو پیچھے کی طرف گرا کر بچا لیا اور شیلا کا سر ایک طرف ڈلک گیا۔ ٹائگر ہاتھ جھاڑنے لگا۔ سوری، مگر تمہاری خدمات کا معاوضہ یہی تھا ڈارلنگ، اس نے دھیرے سے کہا، اور پھر اسے شدید تھکن کا احساس ہوا۔ یوں لگا جیسے وہ تیر کر سمندر پار کر چکا ہے۔ اسے نیند آنے لگی، آرام کی خواہش محسوس ہونے لگی۔ وہ وہیں لیٹ کر سو گیا۔ پھر جب وہ بیدار ہوا تو اس نے اپنے جسم و ذہن کو سناجو کے لیے وقف کرنے کا عہد کیا، تاہم اسے سب سے پہلے ایک ضروری کام کرنا تھا۔ بصورت دیگر وہ زندگی بھر بے چین اور مضطرب رہتا۔ شعلے بجھ چکے تھے مگر دھواں اٹھ رہا تھا۔ اوشان اور بہرام چند منٹ قبل ہی کرائے کی جیپ میں یہاں پہنچے تھے۔ جیپ کے ڈرائیور کو اچھی طرح یاد تھا ایک عورت نے اس کی جیپ پورے دن کے لیے کرائے پر لی تھی اور اس کے ساتھ ایک بڑا پنجرا بھی تھا۔ ڈرائیور کو یہ بھی یاد تھا کہ وہ عورت جیپ میں ایک آدمی کو لے کر کس طرف گئی تھی، لہٰذا ان دونوں کو فارم ہاؤس تلاش کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی تھی۔ وہ جیپ سے اترے تو ٹائگر ان کی طرف پشت کیے ہوئے کھڑا تھا۔ شیلا کی لاش ٹائگر کے سامنے پڑی ہوئی تھی۔ شاید ٹائگر نے پیٹ کے زخم کو گہرا اور چوڑا کیا تھا کیونکہ اس کی اپنی انگلیاں خون آلود تھیں۔ ان انگلیوں سے اب بھی خون ٹپک رہا تھا۔ پھر وہ ان کی طرف پلٹا۔ اس کی نظر اوشان پر پڑی تو وہ خوشی سے مسکرانے لگا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ بہرام نے اس کی طرف دیکھ کر مسرت کی ایک اجنبی سی لہر جسم میں دوڑتی ہوئی محسوس کی۔ ہاں، میں بالکل ٹھیک ہوں، مگر یہ جھوٹی نکلی، اس نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے شیلا کے زخم کو پھر دیکھا اور ہاتھ دھونے کے لیے تیزی سے فارم ہاؤس کی طرف بڑھ گیا، مگر اس بار اوشان اس کے ساتھ تھا۔ وہ ٹائگر کے ساتھ ساتھ قدم اٹھا رہا تھا۔ تمہیں دیکھ کر بہت افسوس ہوا ناشکرے، اوشان نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ تم مچرب ہو رہے ہو، موٹے ہو رہے ہو۔ موٹے؟ میں جانتا ہوں لٹل فادر، اور میں بہت کچھ سیکھ چکا ہوں۔ ٹائگر کے لہجے میں ندامت تھی۔ اوہ، شاید تم نے پہلی بار کچھ سیکھا ہے، اوشان نے اسپاٹ لہجے میں کہا، مگر پھر اچانک ہی اس کے لہجے میں غصیلا پن آ گیا۔ کیا تمہیں علم ہے کہ میں نے موم بتیوں پر کتنی رقم خرچ کی ہے؟ موم بتیوں پر؟ ٹائگر ٹھٹک کر رہ گیا۔ اوہ، کیا آپ میری آخری رسوم ادا کر چکے ہیں؟ اوہ، میں سناجو کی رسوم سے واقف ہوں لٹل فادر۔ کسی کے مرنے پر صرف باپ یا بھائی ہی موم بتیاں جلاتا اور ان کے سامنے بیٹھ کر مغفرت کی دعائیں کرتا ہے۔ ہاں، سناجو کے ماسٹر نے بے نیازی سے کہا، مگر تمہاری موت اتنی بے قدر تھی کہ میں نے یہ سوچ کر موم بتیاں جلا دی کہ تمہاری روح کو عذاب نہ سہنا پڑ جائے۔ ویسے تم نے مجھے دھوکہ دیا شہزاد۔ کیسا دھوکہ؟ معصوم مت بنو، میں نے موم بتیاں جلا کر زبردست دھوکہ کھایا، اور تم میں اتنی جرت ہی نہیں تھی کہ موم بتیاں جل جانے کا ہی پاس کرتے اور مر جاتے۔ تمام موم بتیاں ضائع ہو گئی۔ آپ فکر نہ کریں لٹل فادر۔ ٹائگر کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ ہم بازار سے اور موم بتیاں خرید لیں گے۔ ویسے ایک بات بتاؤں، اگرچہ میں بہت کچھ نہیں ہوں، لیکن یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ میں آپ کا بیٹا ہوں۔